अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम साहब जो साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान थे, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बड़ी दिलचस्प मुकालमा रहा ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और राना शमीम साहब के दरमियान, और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने 2 दरखास्तें और भी लगाई हैं, तो माजरत से अगर आप वो भी पहले सुन लें। उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम पहले कह चुके थे कि फर्द जुर्म आयद होगी, तो आज फर्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद फिर हम मजीद चीजें भी डिस्कस करते रहेंगे। और जो 3 दीगर जो नामजद थे इस केस में, अमीर शकीरुर रहमान, अंसार अब्बासी साहब और आमिर गौरी साहब, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, लेकिन अभी तक वो शामिल रहेंगे केस में और 15 फरवरी को अब केस की समाअत होगी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस आपने पूछा ऑनरेबल साबिक जज राना शमीम साहब से कि आपने भी कभी अपने अदालत में तौहीन अदालत केस सुना होगा, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जी नहीं, मुझे आज तक कभी इत्तफाक नहीं हुआ कि मेरी अदालत में कोई तौहीन अदालत का केस हो और मैंने सुना हो। और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो शायद इस चीज में यकीन ही नहीं रखते कि तौहीन अदालत भी होती है। ताहम भी सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से चल रही हैं और मामला सब देख भी रहे थे, जान भी रहे थे, और कि राना शमीम साहब का ख्याल था कि वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने पेश होते रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त अटॉर्नी जनरल हैं, उनके वालिद और राना शमीम साहब इकट्ठे केस करते रहे हैं, इकट्ठे वकालत करते रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं ये मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। नाज़रीन, ये इस पर भी बात करेंगे कि आज ये एक तरह का बड़ा फैसला है, फर्द जुर्म आयद हो गई है किसी साबिक जज के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद हुई है, साबित हुई है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, इरफान हाशमी ने एक और तहलका खेज खबर दे दी लंदन से, और उन्होंने जो गर्थियर थे, जो कि नोटरी जो पब्लिक हैं, जो गर्थियर्स जो थे, उनकी ऑडियो जो है उन्होंने आज अपने यूट्यूब चैनल पर लीक कर दी और उसका तर्जमा भी उन्होंने बताया। बड़ी दिलचस्प बात है कि गर्थियर जो हैं, जिनके सामने राना शमीम साहब ने एफिडेविट पे साइन किया था, और कहां किया था वो पहले 27 दिसंबर की स्टोरी में बता चुके हुए हैं, और कि वो जो है वो मार्बल आर्च, जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे का बाकायदा दफ्तर है, वहां पे राना शमीम साहब ने गर्थियर के सामने ये दस्तखत किए थे एफिडेविट के सामने। और अब जो एक टेलीफोन पर किसी के साथ किसी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि वो इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं जब उनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप शायद जो बात कर रहे हैं इन्हें तफसील से नहीं पढ़ा, मगर मैं जानता था कि कुछ बड़ा है। अब ये एफिडेविट के कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो एफिडेविट का कंटेंट था, जो नवाज शरीफ की मदद करेगा, क्योंकि वहां बैठे तमाम लोगों के तासुरात से यही महसूस हुआ कि मुझे यहां इसी काम के लिए बुलाया गया है। मैं ना पढ़ सका, मैं इतना मसरूफ था कि इन्हें वाकई नहीं पढ़ सका, और सिर्फ इन्हें मुख्तसरन पढ़ा और तफसीली तौर पर नहीं पढ़ सका। मेरे फोन पर तमाम कॉपियां मौजूद हैं। जज साहब नवाज शरीफ के दफ्तर में थे। ये कौन सा दफ्तर था? क्या ये लंदन में है? जवाब, मार्बल आर्च। वो नवाज शरीफ के ऑफिस में थे। अब ये गर्थियर जब वो वहां थे तो वो काफी दोस्ताना माहौल में थे। तो गर्थियर से जवाब आता है कि जी हां, बहुत ज्यादा, वो इनके दोस्तों में से एक हैं। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे
میں تمہیں پاکستان میں چیف جج بنا دوں گا، اور اس طرح کی بات کی تھی، اور اگر آپ چیف جج ہوں تو 10 سے 15 سال حکومت کریں، لہٰذا وہ ان کے دوستوں میں سے ہی ایک تھے۔ یہ نوٹری پبلک گرتھیر کا جو ہے آڈیو لیک، اس کی ٹرانسلیشن، اور عرفان ہاشمی نے اس کو یو کے کی سب سے ریپیوٹیبل فورنزک لیب سے اس کو سرٹیفائی کروایا، اس کو کلیئرنس لی، اور اس کے بعد انہوں نے لیک کی۔ اور ہم بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس شاید مزید دستاویزات بھی ہیں، اور وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہاؤس آف شریف کے حوالے سے، کہ جو کہ لنڈن میں ہے، اس پر مزید سٹوریز بھی کریں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں شوکرہ صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ شوکت بسر صاحب آپ کے وقت کا۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ چودھری صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ چودھری صاحب یہ ساری صورتحال اب کھل کر سامنے آتی جا رہی ہے۔ ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں جو کہ اطہر من اللہ صاحب نے سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ فرد جرم پر جب سنائی، اور کہا کہ آپ نے رانا شمیم صاحب سے مخاطب ہو کے کہ آپ نے انگلینڈ میں بیان حلفی ریکارڈ کرایا۔ آپ نے کہا چیف جسٹس ثاقب نثار چھٹیوں پر گلگت بلتستان آئے۔ دوران سماعت رانا شمیم نے استدعا کی کہ توہین عدالت کی فرد جرم کے بجائے حقائق جاننے کے لیے انکوائری کی جائے۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا رانا صاحب آپ ماشاءاللہ چیف جج رہ چکے ہیں، آپ نے بھی توہین عدالت کے کیسز جو میں بتا چکا ہوں، جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میری عدالت میں کوئی توہین عدالت کیس نہیں آیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چارج فریم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے گا، آپ کا الزام اس کورٹ سے متعلق ہے، اور انہوں نے اس بات بہت واضح کی کہ آپ کو معلوم تھا کہ جس دن یہ خبر چھپی اس کے 2 دن بعد جس حوالے سے یہ ایفیڈیوٹ ہے وہ اس کی کیس کی سماعت تھی، اور اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، جو کہ واضح طور پر اب لگ رہا ہے، کیونکہ عرفان ہاشمی صاحب کی جو سٹوریز آئی ہیں ان سے بھی کچھ لگ رہا ہے۔ تو چودھری صاحب یہ طریقہ کار ویسے تو کہنے والے کہتے ہیں جو ناقدین ہیں شریف خاندان کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ پرانا طریقہ رہا ہے جج کو جیب میں رکھنا یا جج سے کچھ کام کروانا، فیور لینا اور پھر ان کو فیور دینا۔ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ امیر حضرت صاحب۔ بہت لمبی تفصیل تھی کس کا کیا طریقہ ہے اور کون کس کو ہاتھ میں رکھتا ہے، اور شریف خاندان کے اوپر بھی یہ بات ہی ساری ہو رہی ہے اور کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی۔ تو اگر آپ جی آئی ٹی پہ چلے جائیں، اگر آپ پاناما پیپرز پہ چلے جائیں، بات وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کیا ثاقب نثار صاحب سمیت ساری سپریم کورٹ اس بات سے قاصر تھی کہ وہ اس فہرست کے اندر موجود جتنے بھی باقی لوگ تھے، جن میں جرنیل بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں، ان میں سے بھی کسی کے لیے جی آئی ٹی بناتی؟ ایک ایسے فرد کے لیے جی آئی ٹی بنی جس کا نام پاناما پیپرز میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ تینوں فیصلوں میں آپ بتا دیں کہ میاں محمد نواز شریف کو پاناما پیپرز میں نام آنے کی وجہ سے، یا جن پراپرٹیز کا ذکر کیا گیا اور جو بار بار اخباروں میں اچھالی جاتی ہیں، ان کے بلیک منی سے حاصل کرنے کی وجہ سے کہیں سزا دی گئی ہو۔ 3 جو ہے سزائیں میاں نواز شریف کو ملی۔ ایک بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیا، اور انہی ثاقب نثار صاحب نے لیا جو آج عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ انہی ثاقب نثار صاحب نے لیا جن کے بارے میں چیف جج صاحب نے کہا کہ ان کی انکوائری کیجئے، بلائیے۔ ہاں، ثاقب نثار صاحب تو مقدس گائے ہیں چیئرمین نیب کی طرح، ان کی تو کوئی انکوائری نہیں کرے گا، وہ تو مقدس گائے ہیں لیفٹیننٹ جنرل جو آپ کے کور کمانڈر ساؤدرن کمانڈ رہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی طرح، کہ ان کی چاہے کروڑوں کی اور ملینز آف ڈالرز کی بات ہو، ایک سادہ کاغذ پہ درخواست دیں اور بری ذمہ ہو جائیں گے۔ سزا تو میاں نواز شریف کو دینی ہے، چاہے بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ کیوں نہ دینا پڑے۔ تو یہ حقائق ساری قوم جانتی ہے، آپ کہیں سے توڑ مروڑ کے لائیں۔ عدالت کے اوپر میاں نواز شریف کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ عدالت کے اوپر کوئی سیاسی جماعت کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک سول جج ہی کیوں نہ ہو،
وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. ہاں عدالت کے اوپر اور چیئرمین نیب کے اوپر اثر انداز کون ہوتے ہیں؟ وہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اور سنی اور اس ویڈیو کو ریلیز کرنے والے یا بنانے والے یا جن کا نام آیا ان کو سزائیں ملی. وہ کس کے خلاف تھی؟ ان جج صاحب کے خلاف جنہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف بلیک میل ہو کر فیصلہ کیا. اسی دوران ایک ویڈیو چیئرمین نیب کی آئی اور ایک نیوز چینل پہ چلی اور چیئرمین نیب صاحب کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں ہوئی. انہیں استعفیٰ نہیں دینا پڑا, انہیں عہدہ نہیں چھوڑنا پڑا. وہ ویڈیو بھی موجود ہے, ویڈیو بنانے والا بھی موجود ہے. ہاں چیئرمین نیب کی ویڈیو بنانے والا جو ہے اسے آج بھی حفظ و امان میں رکھا گیا ہے. تو عدالتوں کے اوپر کوئی کہیں اثر انداز نہیں ہو سکتا. جج صاحبان اگر فیصلے اپنے کریں تو وہ اختیار رکھتے ہیں اور کرنے چاہیے, لیکن میاں نواز شریف کے خلاف جو فیصلے آئے ان میں کوئی نہ تو کرپشن کی بنیاد پہ آیا اور نہ منی لانڈرنگ کی بنیاد پہ آیا. چودھری جعفر صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں نے اس انگلش کنورسیشن کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کر سنایا جس میں گرتھیر جو کہ نوٹری پبلک جو بھی ہوتا ہے, مجھے ایکچولی اتنا لیگل لینگویج نہیں آتی ہے, اس میں وہ تو مان رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کچھ معاملات ایسے تھے اور میں دیکھ رہا تھا. تو جب ان کے سامنے وہ سائن کر رہے تھے, دستخط کر رہے تھے, کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انڈر پریشر دستخط کر رہے تھے یا کوئی اور بات تھی. تو وہ تو اب چیزیں جس طرح کھل کے آ رہی ہیں تو وہ تو سوالیہ نشان بنتا ہے نا. سب چیزیں بہت کھل کے سامنے آ گئی نا کہ میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ایک پاپر لیڈر کو ہٹانے کے لیے جی آئی ٹی ایک ہیرو کی جو ہے وہ بنائی گئی اور ان ہیرو نے کیا ڈھونڈا اور کیا نکالا وہ آپ کے سامنے ہے. منی لانڈرنگ ابھی تک ایک فرد کی پکڑی گئی, چوری کا پیسہ ایک فرد کا پکڑا گیا, برطانیہ نے پکڑا اور حکومت پاکستان کو, شوکت بسرا صاحب کی حکومت جو تحریک انصاف کی ہے اس کو واپس کیا. ان کا نام ہے ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن والے. شوکت بسرا صاحب کی حکومت نے کابینہ کو ڈاکومنٹ دکھائے بغیر وہ پیسہ واپس ملک ریاض صاحب کو دیا. وہ بالکل سامنے ہے. ہاں اگر کوئی ایسی بات برطانیہ کی یا پاکستان کی کسی عدالت نے میاں نواز شریف کے کاروبار یا ان کی ذات کے بارے میں آج تک کی ہے تو بتائیے, سامنے رکھیے. جتنے فیصلے میاں نواز شریف کے خلاف آئے, جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ جو ملک ریاض سے ریکوری کی گئی تھی وہ شاید عدالت میں پیسے جمع کرائے گئے تھے. اب مجھے نہیں معلوم, اگر آپ کے کہہ رہے ہیں تو یقیناً صحیح ہوگا کیونکہ وہ ملک ریاض ماشاءاللہ اتنی تیز چیز ہے کہ وہ سب کچھ واپس لے جاتا ہے دے کے بھی, اور وہ اثر و رسوخ رکھتا ہے. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہوں گے. مجھے جوائن کیا عاجز دھامڑا صاحب نے بھی, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. عاجز دھامڑا صاحب, معاملات اب بھی حکومت نے بھی آج بھی ترجمانوں کا جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جناب یہ جو رانا شمیم کیس ہے اس کے اوپر اور جو ذرائع کے حوالے سے کہ جناب ان چیزوں پر فوکس کریں اور حکومت کی تعریفیں کریں اور اپوزیشن کو دکھائیں کہ وہ کیا جو ہے وہ ان کی ناکامیاں کیا ہیں, وہ کس طرح فیل ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو ہٹانے کی کوششوں میں. اور آج میں سن رہا تھا شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو خوش قسمت ترین حکومت ہے کیونکہ ہمیں بر صغیر کی نالائق ترین حکومت اپوزیشن ملی. دیکھیں نبی صاحب, میرے خیال میں کہ ترجمانوں کا جو یہ اجلاس کرتے رہتے ہیں پرائم منسٹر, اس میں ہمیشہ انہوں نے کبھی بھی کارکردگی بتانے کی بات نہیں کی ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کس طرح جو زیادہ سے زیادہ پگڑی اچھال کے ٹی وی پہ آئے گا یا بیانات کی صورت میں آئے گا یا سوشل میڈیا پہ جو جس کی بے عزتی کرے گا, گالیاں زیادہ دے گا, اس کی میرے پاس سی وی اچھی ہوگی. اور اس دوڑ کے اندر انہوں نے 3.5 سال میں سوائے طوفان بدتمیزی کے اور کچھ کیا نہیں ہے, اور وہی اپنی کنٹینر والی باتیں کی ہیں. ان کو چلو پہلی بات تو ہم سیاست میں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, ان کو اپوزیشن پہ تنقید کرنے کا پورا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ کارکردگی بتانا بھی حکومت کا کام ہے نا, حکومت وقت کا کام ہے کہ کارکردگی بھی بتائیں. ہمیشہ پرائم منسٹر خود انہیں ٹھپکی دیتے ہیں کہ جی کارکردگی کو چھوڑو. جب بھی آپ کو ٹی وی ٹاک شو میں کارکردگی کوئی پوچھے, چاہے وہ اپوزیشن کا رکن ہو یا کوئی صحافی ہو, تو اس کی پگڑی کے اوپر آپ آ جائیں, اس کی عزت نفس کے اوپر حملہ کریں اور جھوٹ اتنے بولیں کہ ٹی وی ٹاک شو کا ٹائم پورا ہو جائے, دائیں بائیں شائیں کی باتیں کریں. ٹاک شوز کا ٹائم ہی مشکل سے 40 منٹ میں آپ 2 سوال لیتے ہیں ہم سے, دونوں سوالوں میں اگر وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگائے گا
تو آپ کیا سمجھ سکیں گے بات, یا عوام کو کیا یہ ریسپانس کریں گے کہ کیا کیا کام انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور شیخ رشید بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں شیخ رشید کی یہ اسٹیٹمنٹ خود 164 ہے حکومت کے لیے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. تو جی ہم بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کو اپوزیشن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے, بقول آپ کہ یہ حکومت خوش نصیب ہے کہ ان کو ایسی اپوزیشن ملی ہے, تو پھر کارکردگی کہاں ہے؟ آپ کو یہ بہانہ ختم ہو گیا ہے بقول شیخ رشید کے کہ ہمیں اپوزیشن نے تنگ کیا ہوا تھا, گھیرا ڈالے رکھا تھا, اس لیے ہم کام نہیں کر سکے. تو مطلب اپوزیشن کو آپ بیچ سے نکال دیں, باقی کارکردگی آپ کی زیرو پہ ہے. اور یہ میں نہیں, یہ آپ جو بیان بتا رہے ہیں شیخ رشید کا, یہ 164 ہے کہ پاکستانی قوم کے سامنے اب پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ پائے گی کہ جی ہمیں اپوزیشن نے کام کرنے نہیں دیا, ہمیں اپوزیشن بلاک کر کے کھڑی ہوئی تھی. چلیں جی, جو ہے بالکل صحیح. اب میں چاہوں گا کہ اب کیونکہ چوئی صاحب نے بھی بات کر لی, عاجز بھائی آپ نے بھی بات کر لی, میں چاہوں گا شوکت بسرا صاحب اب آپ دونوں کے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب دے دیں. بسرا صاحب چیزیں آپ کے سامنے, ہائی کورٹ کی کاروائی آپ کے سامنے میں نے بتا دی. آج جو نوٹرائز جس کے سامنے وہ ایفیڈیوٹ سائن ہوا, اس کی جو کنورسیشن تھی, اس کی ٹرانسلیشن جو کہ سرٹیفائیڈ فورنزک کمپنی سے کر کے عرفان ہاشمی نے آج یوٹیوب پہ ڈالی, وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو کارکردگی ہے کچھ نہیں, بس صرف ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں. حیدر صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اتنی معصومیت پہ مر نہ جائے کوئی. یعنی کہ چوئی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑا احترام ہے, یعنی کہ دیدہ دلیری ہے کہ سب کے سامنے اتنے بڑے میڈیا چینل کے اوپر ہٹ درمی اور ایسی باتیں کہنا جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہ ہو. پاکستان کی تاریخ میں, اور یہ ایک بٹر حقیقت ہے کہ اگر کسی نے اداروں کے اوپر حملے کیے, اگر کسی نے کسی کو بلیک میل کیا, اگر کسی نے کسی کو خریدنے کی کوشش کی, اگر بریف کیسوں کی سیاست ہوئی, اگر چھانگا مانگا ہوا, تو وہ ایک جماعت کا نام جڑا ہوا ہے. اور چوئی صاحب اس بات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, اب ان کا وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانی باتیں نہ کریں. دیکھیں غلطی ایک ہوتی ہے, دو ہوتی ہے, تین ہوتی ہے. جب آپ غلطی پہ غلطی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ اس طرح ٹریٹ کریں, پہلے آپ دھمکانے کی کوشش کریں, خریدنے کی کوشش کریں, بلیک میل کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ جائے. ابھی بھی ماضی میں ابھی آج دامرا صاحب میرے بھائی, میں بعد میں ان کا جواب دیتا ہوں. آپ ماضی میں ضمیر حضرت صاحب اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہاں پر اگر سٹارٹ کے اندر, چونکہ ضیاء اللہ کبھی آمریت کے آج کل آپ کو پتا بہت یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, آمریت کے خلاف بولتے ہیں, اور آمریت کو پالا پوسا جوان کیا, ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی فیصل مسجد میں قسمیں اٹھائیں, تو کس نے اٹھائیں؟ آپ سے زیادہ کون اس بہتر جانتا ہے. اور آج بھی کوشش کیا کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے, گیٹ نمبر 14 سے مل جائے, رات کے اندھیرے میں مل جائے, زبیر عمر کے ذریعے مل جائے, پھر بھی ووٹ کو عزت ختم ہو جائے گی. انہوں نے یہ ججز کی اگر ہم بات کر لیں, چلے ہم, یہ سپریم کورٹ, یہ پوری دنیا گواہ ہے کہ اس سے بڑی عدالت پاکستان میں اللہ کے بعد نہیں ہے. کیا یہاں پہ ضمیر حیدر صاحب آپ مجھے بتا دیجئے, چلے میں کسی اور سے سوال نہیں پوچھتا, آپ تو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, اتنی دیر آپ نے صحافت کے میدان میں گزارا ہے, کیا کبھی پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر اس طرح ہوا کہ آپ نے بسوں میں, ویگنوں میں اپنے گنڈے بھرے, ان کو آ کے پنجاب ہاؤس میں ٹھہرایا, اور پھر آپ نے یلغار کر دی, حملہ کر دیا کس کے اوپر؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر. اور ججز بیچارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, وہ تو کہتے ہیں آپ نے بھی 2014 کے دھرنے میں بہت توہین کی عدالت کی, وہاں پہ کیا کیا لٹکاتے رہے ہیں. پروٹیسٹ کے دوران اگر کچھ لوگوں نے کیا تو وہ بھی غلط ہوا, وہ لیکن کیا تھا, کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ عمران خان نے انسٹرکشن دی کہ اپنے کپڑے وہاں لٹکانے ہیں. کارکن آئے ہوئے تھے بہت سارے, اور کسی نے غلط کر دیا تو بہت غلط ہوا. لیکن جو دھاوا, سر میری گزارش سن لیں, وہ بھی تو ایک اسٹیٹ کا ادارہ تھا. دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ پری پلانڈ پوری منصوبہ سازی کر کے حملہ آور ہوتے ہیں. یہ ایپیسوڈ چل گیا, آگے چلیں. ملک یوم, یہ پیپلز پارٹی میں رہا ہوں میں, زرداری صاحب نے ٹھوک کے سزا دینی ہے, وہ بڑے بھائی جان کہہ رہے ہیں. اچھا کون کوئٹہ میں بریف کیس لے کر گیا تھا؟ یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں, اور اس کے باوجود آپ یہاں پہ آ کے یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے اصولوں کے اوپر سیاست کرنے والے ہیں,
ہم تو دیکھیں جی ہمیں ہمارے اوپر تو کوئی ایلیگیشنز ہی نہیں ہے, تو میرا خیال میں ریکارڈ سٹریٹ رہنا چاہیے. عاجز بھائی کا خیال تھا اور چوئی صاحب کا بھی بہت ساری باتوں میں یہ خیال تھا کہ آپ لوگ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے, عوام کو ضمیر حیدر صاحب ایک وہ ڈیفرنٹ بات ہے, آپ کی وہ جو کارکردگی ہے وہ ویسی نہیں تھی, تو اب آپ لوگ صرف اور صرف اپوزیشن. ضمیر حیدر صاحب میں نے کہا تھا یا وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا یا کس نے ان کو کہا تھا کہ ایک جج کو آپ لنڈن بلائیں, لنڈن بلا کے آپ اس کو دفتر میں لے کر جائیں, اس کو کہیں کہ یہاں یہ والا ہم نے پورا ایک سین کریٹ کرنا ہے. کس کے خلاف؟ اگینسٹ جوڈیشری, عدلیہ. ان کو ہم نے انڈرمائن کرنا ہے, ہم نے ان کو نیچا دکھانا ہے. ابھی جو آپ پڑھ کے دکھا رہے ہیں, میں تو بڑا پینڈو سا بندہ ہوں, آپ نے تو اردو بھی ہمیں بتا دی ہے کہ اس کو اردو کیا ہے, تو چوئی صاحب پھر کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا, اور وہ آئیں بائیں شائیں کر کے سوال گندم جواب چنے وہ نکل جاتے ہیں رائٹ لیفٹ پہ. اب آگئی بات تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ ہے. اب دونوں بات ہے کہ جی پرفارم نہیں کر سکے, ڈیلیور نہیں کیا, تو یہ ادھر کدھر کے گمکس کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو جب یہ دونوں پارٹیاں 70 سال میں یہ آمریت رہی, میں بھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں, 4 باریاں دونوں پارٹیاں نے لی. جب یہ گڈ گورننس کی اور یہ بھاشن دیتے ہیں کرپشن پہ, تو پھر قیامت دی نشانیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بات کہہ لوں, ایک بات کہہ کے یس اٹس اے ریئل چیلنج ہمارے لیے. مہنگائی چیلنج ہے, 3.5 سال گزر گئے بسرا صاحب, بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. ضمیر حیدر صاحب, ہم نے ابھی ہمارا ہوم گراؤنڈ تھا کے پی, میں حقائق کو ماننے والا بندہ ہوں, وہاں پہ اٹ واز ون آف دی ریزن جو میں فیس کرنی پڑی ہے. پنجاب میں کیا بنے گا بالکل 1.5 سال ہے ہمارے پاس. اگر ہم لوگوں نے تو پہلے ہے نا, آپ نے تو تاریخ بھی اناؤنس کر دی مئی میں. انشاءاللہ میں پھر کہہ رہا ہوں, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ہم نے مہنگائی کو کم نہ کیا, ہم نے چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور نہ کیا, جس کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں, ہم نے ہیلتھ کارڈ لانچ کیا ہے, وہ تو اس کو بالکل ٹھیک ہے. مجھے ابھی کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. چوئی جعفر اقبال صاحب, ایک اور بحث بڑی تیزی سے آج کل پھیلی ہوئی ہے, اور آج میں ایک انگریزی اخبار میں خبر بھی پڑھ رہا تھا کہ کہیں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب گورنمنٹ کو یہ کانفیڈنس مل گیا ہے کہ بہت ساری لیجسلیشن وہ کروا چکے ہوئے ہیں, تو شاید ایک آئینی ترمیم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ہے صدارتی نظام, جس میں شاید وہ پیپلز پارٹی کو کنونس کر لیں گے کسی چیز کے بدلے. تو کیا یہ کہاں سے, یہ بھی پھر کیا ڈائیورژن ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے جو ہے وہ نظر ہٹا لی جائے, کیونکہ یہ شاید پاسبل ہے نہیں. صاحب پنجابی میں ہم دیہاتی زبان میں مطلب عام یہ فکرہ بولا جاتا ہے کہ جڑے گھر پیڑے اور لاہور بھی پیڑے. اب دیکھیے کیا یہ جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے, اس میں جناب عمران خان صاحب اور شوکت بسرا صاحب کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. کیا ان لوگوں کو کام کرنے سے یا اپنی انتظامی صلاحیت بروئے کار لانے سے اس نظام نے روکا ہوا ہے؟ ہاں اگر ایسی بات ہے تو پھر کولیکٹیو وزڈم ہے, پارلیمان پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے, پاکستان کے ہر طبقے کی کرتا ہے. مل بیٹھیے, سر جوڑیے, سوچئے, اور اگر پارلیمان اس بات پہ متفق ہو, جو بھی نمائندگی وہاں پہ ہے جتنے علاقوں کی سیاسی جماعتوں کی, تو فاتحہ چلیے کیجئے کوئی ترمیم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹیم اچھی نہیں بنا سکے, اگر آپ کی تیاری نہیں تھی, اگر آپ کو کام کرنا نہیں آتا, تو پھر آپ کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لکھا ہو, صدر پاکستان لکھا ہو, یا آپ کو پرویز مشرف کی طرح چیف ایگزیکٹو بنا دیں, تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جس شخص نے کام کرنا ہے, جسے کام آتا ہے, ہم وہ کام کر کے دکھائے, پھر آگے چلے. اور اگر آپ نے ہر شعبے کے اندر جتنی باتیں آپ نے کی تھی, 200 افراد کی ٹیم کی بات کی, ان میں سے ایک ہی دانہ آپ نے ابھی قوم کو چکھایا جناب اسد عمر, اور کیا حال کر دیا قوم کا. پھر آپ نے پروٹوکول نہ لینے کی باتیں کی تھی, کیا وزارت عظمیٰ اور پارلیمانی نظام نے آپ کو روکا؟ کیا ڈینگی کے لیے بر وقت اقدامات کرنے, اور وہ کام جو میاں شہباز شریف صاحب کر کے گئے, ایس او پیز بنا کے دے کے گئے, پروٹوکول سارے بنا کے دے گئے, آپ نے اس کو بر وقت شروع کرنا تھا, اس سے آپ کو پارلیمان نظام جمہوریت میں روکا.
کیا آپ کو ثانیہ ساہیوال میں لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانے میں پارلیمانی نظام جمہوریت رکاوٹ آیا؟ کیا جب پشاور کے اندر ڈینگی پھیلا تو آپ کی کوئی تیاری تھی اسے نبٹنے کے لیے؟ بالکل کیا صحیح. مری کے تو موسم چودھری صاحب یہ صدارتی نظام کی اس پہ ذرا کوئکلی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں باقی دونوں کو بھی، تو یہ کیا واقعی ایک ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کہانی ہے؟ دیکھیے ہمیشہ نکمے لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے، اپنی بات سے، اپنے کیے ہوئے وعدوں سے توجہ ہٹانے کے لیے مطلب یہ توجہ ہٹانے کے لیے عاجز دھاما عوام صاحب کو ڈرائیں گے، عوام کو پریشرائز کریں گے صحیح. کہ ایمرجنسی لگنے والی ہے، بھائی لگا لیجیے ایمرجنسی. صحیح. عاجز ضیاء دھاما صاحب صاحب نے لگائی، مشرف صاحب نے لگائی، ایوب صاحب نے لگائی، سب نے جوتے کھائے. صحیح. اگر آپ کا بھی شوق پورا نہیں ہوا تبدیلی کا، آپ ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے نمائندے کو کوئی اور اختیارات دے کے بٹھانا چاہتے ہیں تو بھلے آ جائیے. آپ کا اثر بھی وہی ہوگا جو پرویز مشرف کا ہوا، آپ کا وہی ہوگا جو یحییٰ خان کا ہوا، آپ کا وہی ہوگا جو ایوب خان کا ہوا. صحیح صحیح بالکل صحیح. عاجز دھاما صاحب یہاں پہ پنڈی میں کوئی ریلی بھی نکلی اور کوئی ایک پاکستان عوامی لیگ یا پتہ نہیں عوامی مسلم، پتہ نہیں عجیب سا کوئی نام ہے، وہ بھی لیگ ہے، مسلم لیگ ہے، اور وہ انہوں نے باقاعدہ ریلی بھی نکالی اور انہوں نے کہا کہ آئیے ووٹ دیجئے صدارتی نظام کے لیے. عاجز دھاما صاحب، عاجز دھاما صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. جناب شوکت بسر صاحب یہ کہانی کیا؟ دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، پہلی بات تو پاکستان کے اندر ایک آئین موجود ہے، صحیح ہے، کوئی غیر آئینی کام ہماری حکومت نہیں کرے گی، یہ تو ریسٹ ایشور. آئین میں ترمیم. لیکن اب میں اس بات پہ آنے لگا ہوں. دیکھیں یہ تلخ، یہ میری ذاتی رائے ہے، ابھی ہمارے پارٹی فورم پہ کہیں یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور 20 سال سے میں نے گلی محلے سے کارکن کے طور پہ کام شروع کیا ہے اور ان ایوانوں میں پہنچا ہوں اور آج آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں. جمہوریت 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 کہنے سے نہیں آتی. ہم ہوں آمرانہ ڈکٹیٹر رویے ہمارے نسل در نسل، غلام ابن غلام، اور پھر گئے ہم جمہوریت. میری ذاتی رائے میں ریفارمز کی اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، ہمارے نظام کو، ہمارے پاکستان کو. اب اگر پریزیڈنٹ فارم آف سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ کیا وہ غیر آئینی ہے؟ نہیں، وہ بھی جمہوری ہے، الیکٹ ہوں گے، پہلی بات اس بات پہ ڈسکس کر لینا. اسی قسم کی کوئی کہانی چل اچھا رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ جس کی ہم سب سے بڑی مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کے سامنے ہم جیتی ہوئی جنگ اپنی کارگل کی وہاں جا کے ہار دیتے ہیں اور وہاں ان کو مائی باپ اور اپنا انداتا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے دنیا کے اندر. وہاں پہ کیا ہے؟ کیا پریزیڈنٹ فارم آف سسٹم نہیں ہے؟ اور کیا وہ غیر جمہوری ہے؟ شوکت بسرا اس امینڈمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر صدارتی نظام ضمیر حیدر صاحب، لانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ میں بالکل دیکھیں، میں بڑا ووکل ہوں اور اپنی بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. ہمیں ایسی ریفارمز کرنی چاہیے، خواہ وہ پریزیڈنٹ فارم آف سسٹم ہو، خواہ کوئی دوسرا سسٹم ہو، جو آئینی طور پر ہم پارلیمنٹ سے کریں اور جس کے ذریعے عام آدمی جس کو 70 سال یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں نا جن لوگوں کے لیے، اگر یہ بھی ان کے ساتھ غریب ہو گئے ہوتے نا، یہ بھی ان کی طرح دیہڑیداروں کی طرح، مزدوروں کی طرح 2 وقت کی روٹی کے لیے رو رہے ہوتے، تو میں کہتا کہ یہ بڑا دل کے آنسو بہا رہے ہیں. ہمیں کم از کم کوئی نہ کوئی ایسا انٹروڈیوس نظام کرانا چاہیے جس کے اندر بلیک میلنگ نہ ہو، جس کے اندر ڈیلیور کر سکے، جس کے اندر اثرات عوام تک پہنچ سکیں. مجھے ضمیر حیدر صاحب، آپ نے مجھے پوچھا، میں تو حق میں ہوں. اچھا، میں تو حق میں ہوں. صحیح. پھر کہہ رہا ہوں آئین کے اندر رہتے ہوئے. اچھا، آئین میں ہی ترمیم لائیں گے اور صدارتی نظام. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کریں گے آئین کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. پارٹی پلیٹ فارم پہ کہیں یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال میں آپ بھی ایک صحافی ہیں، مجھے بتائیے ہمارے ساتھ انڈیا ہے، دوسرے ممالک ہیں، ہمارے یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ آئے دن ہم بڑی بات کر رہے تھے، بھی ہم امیر المومنین بننا چاہتے تھے. سنیے، ہم امیر المومنین بننا چاہتے تھے، ہم بڑی ابھی بات کر رہے تھے مشرف کی فلان سے. جب ضیاء کی بات کرتے ہیں تو میری تو سمجھ سے باہر ہے، وہ ضیاء جو کہتا تھا میری روحانی اولاد ہے، وہ ضیاء جو کہتا تھا کہ میری عمر ان کو لگ جائے، وہ ضیاء جس کے لیے یہ یہاں کھڑے ہو کر 10 سال اس کے ماشاء اللہ کو سپورٹ کیا، اس کو سپورٹ کیا، غیر آئینی کاموں کو سپورٹ کیا. آج یہاں پہ بات ہو رہی ہے خدا نخواستہ پتہ نہیں یہ دیکھیں نا، وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں غلطیاں ہوتی نہیں ہیں. اور بات کرتا ہوں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، ابھی یہ جو بات ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے متعلق بھی پھر بات ہوتی ہے.
چیزیں میرا ظاہری بات ہے کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی صاحب سے چینل بڑا کو ڈیڈی میرا کہتے رہے ہیں. چوئی صاحب سے بڑا میرا معصومانہ سوال ہے. چلیں یہ ان کو بریک بڑا کے بعد غصہ اس کا ہے. جواب لیں گے چوئی صاحب سے. آپ ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شوکت بسرا صاحب کا سوال ہوگا اور چودھری جعفر اقبال صاحب جواب دیں گے. جی شوکت بسرا صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا. میرے بھائی ہیں, ان سے اتنا پوچھ لیں, یہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے پاکستان ٹوٹ جائے گا, کیا صدارتی نظام آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی آئینی تبدیلی کی جاتی ہے تو مجھے بتائیے اس میں کون سا ظلم ہوگا, کون سا غیر آئینی کام ہوگا, اور ایسا کام جس کے اثرات عوام تک پہنچے جو 70 سال میں کم از کم میں ایک بطور سیاسی کارکن کہہ سکتا ہوں سوال آ گیا. آپ بتا دیجئے جی. کہ کیا اس نظام میں ریفارمز نہیں ہونی چاہیے؟ جی چودھری جعفر اقبال صاحب. پہلے تو اگر پی ٹی آئی اور شوکت بسرا صاحب اس ملک اور قوم کا یہ حشر کرنے کے بعد اپنے آپ کو معصوم الخطا کہیں گے تو مجھے بڑی حیرت ہے. 3.5 سالہ جیسی کر دیتے ہیں. نکلے آپ کی معصومیت کا پورا پاکستانی عوام جواب دے گی, جس طرح کے پی کے میں دیا, لاہور میں دیا, آپ کے پڑوس خانے وال میں دیا. ہم انتظار کر رہے ہیں گلی کوچوں میں آپ کا بھی, اور یہ جو دائیں بائیں سے ریلیاں نکلواتے ہیں ان کا بھی. کبھی کوئی نام رکھتے ہیں, کبھی رات کو آ کے لاہور کی گلیوں میں کوئی ابھی نندن کی تصویریں لگا جاتا ہے. ذرا آئیے کسی گلی میں اپنا منشور لے کر آئیے, پرویز مشرف آ جائے یا موجودہ میں سے کوئی آ جائیے کیجئے بات. شوکت بسرا صاحب, بات صدارتی اور پارلیمانی نظام, بالکل آپ سے پہلے میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اگر فیصلہ کرے تو وہ سب کو قبول ہوگا, کس نے کہا نہیں قبول ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے, میں نے تو سوال یہ کیا تھا کہ کیا پارلیمانی نظام جمہوریت ہی نہیں جس کے ذریعے عمران خان صاحب ووٹ لے کے آئے؟ کیا 2018 کے انتخابات سے پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں پہلا کام یہ کروں گا, یا عمران خان صاحب کو لانے والے جو پارلیمانی نظام جمہوریت کے ذریعے کہہ رہے تھے کہ یہ تبدیلی کا سال ہے, تو کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نظام چینج کریں گے؟ دیکھیے, آپ بھلے 100 بہانے کریں لیکن آپ کو جواب اس چیز کا شوکت بسرا صاحب دینا ہے کہ آپ نے اس ملک کے اسٹیٹ بینک کا کیا سودا کیا. آپ کو جواب یہ دینا ہے کہ آپ نے اس ملک کے جو ہے وہ معیشت کا بھٹا کیسے بٹھایا. آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ آپ نے اس ملک کا ترقیاتی بجٹ جو 1100 ارب تھا وہ 500 ارب پہ لے کے آئے. آپ کو وہ چینی چوری اور آٹا چوری کا جواب دینا ہے. آپ وہ جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں. چودھری جعفر اقبال صاحب نہیں بھاگنے دے گی آپ کو. چودھری جعفر اقبال صاحب, میں چاہوں گا کہ اس کا جواب لینے سے پہلے ایک سوال چھوٹا سا آپ سے کرتا جاؤں. آج یاسمین راشد صاحبہ نے کوئی جواب دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ بظاہر وہ صحت مند نظر آتے ہیں, ان کو واپس آ جانا چاہیے, اور پھر جب وہ آئیں گے تو ان کو آ کر اپنی سزا مکمل کرنی چاہیے. یہ جو ایک ڈیل اور نو ڈیل اور پھر یہ دوبارہ بڑی تیزی سے چیزیں, یہ اس کا بھی ذرا کوئکلی جواب دے دیں. یہ ابھی شوکت بسرا صاحب اور ان کے وزراء یہ تو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ڈیل کر رہی ہے, لیکن ان کی منافقت کی انتہا ہے بھی ڈیل کا دوسرا فریق کون سا ہے, ذرا اس کا بھی نام لے دیں. اگر تو یہ پھر گیٹ نمبر 14, کیا جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 14 کی بات کرتے ہیں یہ اور شیخ رشید صاحب, اور اگر ایسی بات کرتے ہیں تو کیا یہ افواج پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ڈیلیں کرتے ہیں؟ بھئی آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. اور رہی یاسمین راشد صاحبہ کی یا ان احباب کی بات, بھئی آپ نے میاں نواز شریف کو جیل میں ڈالا, آپ نے شہباز شریف کو جیل میں ڈالا, آپ نے خواجہ سعد رفیق کو جیل میں ڈالا, خواجہ آصف احسن اقبال کو جیل میں ڈالا, مفتاح اسماعیل کو جیل میں ڈالا. اگر نہیں جیل میں ڈالا تو ماسک چوری کرنے والوں کو نہیں ڈالا, چینی چوری کرنے والوں کو نہیں ڈالا, ادویات چوری کرنے والوں کو نہیں ڈالا. اگر آپ جیل میں نہیں ڈال سکے تو آپ ملک ریاض کو نہیں ڈال سکے. یہ تو آج ویسے شوکت بسرا صاحب سے یہ کمٹمنٹ لینی ہے کہ ملک ریاض کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے. ملک ریاض ہے کون سا سر؟ یہ بیریا ٹاؤن والے, بیریا ٹاؤن والے جو ان کے بہترین ان کے لیڈران کے دوست ہیں, اور انہوں نے اپنے دور میں ان کو جیلوں میں ڈال دیا تھا اور سارا کچھ ان سے مال نکلوا دیا تھا. اب بولیے گا نہیں,
اب ضمیر حیدر صاحب چلیں صاحب، اگر شوئی صاحب میرا آپ بھی- جیسے آپ نے بات کر لی نا، بات صاحب سن لیں۔ ان کی بات سن لیتے ہیں اچھا تھوڑا۔ اب بات آ گئی کہ وہ جعفر اقبال سر کا صبر دوست ہے۔ جو جعفر چودھری اقبال جعفر صاحب، اقبال کے ہاتھ آئے گیا تو وہ نہیں چھوڑیں گے، آپ یہ کہنا ہے نا، آپ ابھی چلیں۔ کریں نا ملک صبح میاں شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ صبح ان کے خلاف ایک قرارداد لے کر آئے، نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے نا، آپ کی بات کی حکومت آپ انہیں کی کہیں ہے۔ ذرا۔ اچھا آپ دوسری کی بات، کابینہ نے منی اچھا سن تو لینا، آپ نے ابھی کہا ہے نا، ملک ریاض کو آپ نے لیا ہے۔ بات کر لی ہے، مجھے آپ بات کر اپنی لینے حکومت دیجیے۔ کا ایک شہباز منٹ، شریف کو چھوڑیں۔ ایک منٹ، چوئی جعفر صاحب اپنی اچھا، حکومت کا 20 جواب سیکنڈ دیں۔ ضمیر حیدر صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں تاکہ وہ جی چوئی صاحب 20 آپ جو سیکنڈ ریاست مدینہ کا سربراہ بننا چاہتے ہیں ان کا جواب دیں، جو انہوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ چلیں ٹھیک ہو اچھا گیا جی، آ گیا ضمیر حیدر صاحب، شوکت صاحب کا ضمیر حیدر کی صاحب بات سن لیتے ہیں سر چوئی صاحب اگر اجازت دیں تو شوکت وہ صاحب۔ ابھی آپ نے ڈیل کی بات کی نا، تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ ڈیل کے تابع وزیر خزانہ پنجاب بننا، ڈیل کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب بننا، وہ جنرل جیلانی ایک ہوتے تھے ہمارے، ابھی یہ باتیں بتا رہے تھے نا کوئی جنرلوں والی، آج سے یہ پوچھیں اس کے بعد پھر راتوں رات ڈیل کس نے کی، کس کے ساتھ کی، کہہ رہے ہیں صرف ہوائی جہاز میں ایک سیٹ رہ گئی تھی باقی، اور پتہ چلا کہ جدہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کیا کہتے رہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، پھر آکیا 5 سال دیے، پھر آکیا 10 سال دیے، یہ وہی ڈیل ہے جس کے ذریعے واپس آئے، یہ وہی ڈیل ہے۔ چوئی صاحب نے پوچھا یا دوسرے سر، فریق کا سن تو بتا لینا، دینا، سن تو لے- کیونکہ میجر جنرل بابر افتخار صاحب ڈی جی آئی ایس سر، میری پر گزارش واضح سنیں۔ طور پر کہہ گئے ہیں کہ جی جو بھی کرتا ہے اس سے سر پوچھیں میری کہ کون کس سے ضمیر کہاں پہ حیدر ڈیل صاحب کر رہا ہے۔ 2019 میں جب اب گئے ہیں لندن علاج کروانے کے لیے، جب ابھی آپ نے سوال کیا ہے، تو وہ آپ سے ڈیل کر کے گئے؟ پوچھے نا کن سے ڈیل کر کے گئے ہیں یار، آپ کے ساتھ اچھا ڈیل کر ساری کے گل گئے؟ آسی دکھیے، آپ کی حکومت ہے۔ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، یا، ہمیں شوکت صاحب دیکھیں گے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو ہائی کورٹ نے کہا وفاقی 50 کابینہ روپے نے کا اجازت اسٹامپ دی۔ دیں اور 50 روپے کا اسٹامپ عدالت پر نے تو جانے اجازت دیں۔ دی۔ میاں شہباز شریف نے اسٹامپ پیپر دے دیا، وہ ہم تو کہہ رہے تھے کم سے کم 7.5 ارب تو دیتے جائیں، لے جائیں نا اچھا، اب عدالت میں۔ اب میں گزارش کر رہا اب لے جائیں ہوں، عدالت میں۔ ڈیل ہو، اداروں کو بلیک میل کرنا ہو، بریف کیسوں کی سیاست ہو، چھانگا مانگا کی سیاست ہو، پاپڑ والے کی، گولے والے کی، تو میرے بھائی ضمیر حیدر صاحب بھائی جان سے مجھے بڑا پیار بھی ہے، لیکن جتنے بھی ویکھو گے نشان انہاں دے آن گے۔ چلیں یہ تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری کنفیوژن تو ہے ہی ہے اس پوری معاملے کو لے کر۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔